सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो फरिश्ते आए, उन्होंने कहा कि चलो। मैं उन फरिश्तों के साथ चला। हमारे सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पहाड़ था। फरिश्तों ने कहा कि इस पहाड़ पर चढ़ो। मैंने कहा कि मुझे इस पर चढ़ने की ताकत नहीं है। फरिश्तों ने कहा कि हम आपकी मदद करते हैं, चढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं चढ़ा तो वहां पर मैंने अजीब व गरीब आवाजें सुनी। मैंने कहा कि ये किन की आवाजें हैं? कहा कि ये जहन्नमियों की आवाजें हैं, जहन्नम वालों की आवाजें हैं। फिर मैं आगे बढ़ा तो क्या देखता हूं कि एक आदमी को उल्टा लटकाया गया है और उसके जबड़ों को चीरा जा रहा है, उसके मुंह से खून टपक रहा है। मैंने उसकी ये अजीब व गरीब हालत देखी तो मैंने उन फरिश्तों से पूछा कि ये कौन शख्स है? फरिश्तों ने कहा कि ये वो शख्स है जो रमजानुल मुबारक में रोजे का वक्त खत्म होने से पहले ही रोजे को छोड़ दिया करता था। अल्लाह अकबर। ऐसे आदमी की अगर ये सजा है तो जो आदमी सरे से रोजे ही छोड़ देता है उसकी क्या सजा होगी? मेरे मुहतरम भाइयों, ये कोई किस्सा और कहानी नहीं बल्कि ये हकीकत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा है और सच्चे लोगों ने हम तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से देखी इस हकीकत को बयान किया है। हो सकता है नऊज़ु बिल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें उन लोगों में से ना बनाए। अगर हमने जानबूझकर रमजान के रोजों को छोड़ा है तो ऐसी सूरत में हम भी वो शख्स हो सकते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह से तौबा करें, रमजानुल मुबारक की कदर करें, इसमें रोजे रखने की कोशिश करें, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बद्दुआ के मुस्तहिक हो जाएंगे जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी रमजानुल मुबारक को पाकर अपनी मग़फ़िरत ना करा सका, ऐसे आदमी को अल्लाह हलाक व बर्बाद कर दे। जिब्रील ने बद्दुआ की और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बद्दुआ पर आमीन कही। तो मेरे मुहतरम भाइयों, सिर्फ रोजे का मकसद भूख व प्यास नहीं है। आदमी अपने गुनाहों की मग़फ़िरत कराए, नेक आमाल करे, अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाए, तक़वा और परहेजगारी पैदा करे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लैस सियाम मिनल अक्ल वश्शुर्ब, सिर्फ खाना पीना छोड़ देने का नाम रोजा नहीं है। व इन्नमा सियाम मिनल लग़्व वर्रफ़त, बल्कि बेकार की बातों से बचना भी रोजे में है। बेकार की बातों से बचना। अगर बेकार की बातें जो कि झूठी भी नहीं है, किसी की गीबत भी नहीं है, किसी की चुगली भी नहीं है, सिर्फ हंसी मजाक टाइम पास, अगर इससे बचने को भी रोजा करार दिया गया है, गीबत का क्या अंजाम होगा? चुगलखोरी का क्या अंजाम होगा? गाली गलोच का क्या अंजाम होगा? नऊज़ु बिल्लाह गाने गाने का क्या अंजाम होगा? अल्लाह तबारक व तआला के दीन के साथ मजाक उड़ाने का क्या अंजाम होगा? बेकार की बातें, अगर इससे भी बचने का नाम रोजा है तो मेरे मुहतरम भाइयों, इससे समझा जा सकता है कि रोजे का असल मफहूम और रोजे का असल माना क्या है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़इन साब्बका अहदुन, अगर रोजे की हालत में तुमको कोई गाली दे तो उसके बदले में गाली मत दो, उससे लड़ो मत। कहो इन्निम्रुउन साइम इन्निम्रुउन साइम, कि मैं एक रोजेदार हूं, मुझे ऐसा काम लायक नहीं है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कम मिन साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इल्ला अल-जू' वल अतश, कितने ऐसे रोजेदार हैं जो अपने रोजे से सिर्फ भूख और प्यास ही उठाते हैं, यानी भूखा और प्यासा ही रहते हैं, उनको रोजे का सवाब नहीं मिलता, रोजे का अजर नहीं मिलता। झूठ भी बोल रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, गीबत भी कर रहे हैं, फर्ज नमाजें भी छोड़ रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी भी कर रहे हैं, सूदी कारोबार भी कर रहे हैं, फिर रोजे का क्या फायदा है? ऐसे ही लोगों के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कम मिन साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इल्ला अल-जू' वल अतश, कितने ऐसे रोजेदार हैं जो अपने रोजे से सिर्फ भूख और प्यास ही ले जाते हैं। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी झूठ बोलना ना छोड़े, झूठी बातों के मुताबिक चलना ना छोड़े, जिहालत और नादानियां ना छोड़े, ऐसे आदमी के रोजे की अल्लाह को कोई हाजत और जरूरत ही नहीं है।
تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، روزے کا مفہوم بہت ہی زیادہ وسیع اور بہت ہی زیادہ کشادہ ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے اندر کچھ اعمال ہیں جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جن میں سے کچھ چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے گزر چکا۔ اسی طریقے سے گرمی یا سردی کی گرمی یا پیاس کی شدت سے اگر کوئی آدمی غسل کرنا چاہتا ہے، سر پر ٹھنڈا کپڑا رکھنا چاہتا ہے، کلی کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے اس کی اجازت ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ صحابہ سے سنا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں پیاس کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے میں پیاس کی وجہ سے کپڑا ٹھنڈا کر کے اپنے سر پر جو ہے ڈالا کرتے تھے۔ روزدار آدمی کلی کر سکتا ہے، ناک میں پانی چڑھا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے اور امت کا علمی سمندر ہیں، انہوں نے کہا کہ روزدار ہانڈی سے کوئی چیز چکھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے حلق تک نہ جائے۔ اگر ضرورت ہو تو ایسی صورت میں عورت کھانا بنا رہی ہے، نمک ڈالی یا نہیں بھول گئی، اب یقین کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، زبان پر رکھ سکتی ہے، لیکن حلق تک پہنچانا یا نگلنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کوئی چیز خرید رہا ہے، کھٹا ہے یا میٹھا ہے نہیں جانتا ہے، زبان پر رکھ کر اس کو چکھ سکتا ہے، اس سے جو ہے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آدمی خوشبو لگا سکتا ہے، خوشبو سونگھ سکتا ہے، لیکن بخور سونگھنے سے منع کیا گیا ہے۔ آدمی دانت صاف کر سکتا ہے، خون دے سکتا ہے، خون چیک کرنے کے لیے خون نکال سکتا ہے، اسی طریقے سے سرما لگا سکتا ہے، بال کٹا سکتا ہے، ناخن کاٹ سکتا ہے، اس سے روزے پر جو ہے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ روزے سے متعلق کچھ احکام اور کچھ مسائل تھے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت عمرہ ہے۔ آدمی کو اس کی خواہش کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے تراویح ہے، اس کی فضیلت میں حدیث گزر چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ کھڑا اللہ کی عبادت کرے، ایسے آدمی کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو ہر سال ایک مرتبہ قرآن سناتے تھے۔ جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ قرآن مجید سنایا ہے۔ تو آدمی کو اس مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے آدمی کو اجر زیادہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت اعتکاف ہے، جسے ہمارے ملکوں میں تقریباً بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کے خاطر آدمی دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مسجد میں بند کر لے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کے لیے زیادہ بہتر اور سنت طریقہ یہ ہے
کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو، یعنی 20واں روزہ جب ختم ہو جائے تو اس کی رات کو ہی آدمی مسجد میں داخل ہو جائے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے بغیر ضرورت کے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے، بغیر ضرورت کے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں مسجد کا حوش، مسجد کا اطراف واطراف، لیکن مسجد کا جو ورانڈا ہے وہ اس میں جو ہے شامل نہیں ہوگا، مسجد کا احاطہ ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ اور ضرورت سے مراد پیشاب، قضاء و حاجت، اگر غسل کی ضرورت پڑے یا نظافت کے لیے بھی وہ غسل کرنا چاہے، وضو کرنا چاہے، تو ان حاجتوں کے لیے آدمی باہر نکل سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے لیے کھانا پہنچانے والا ہے تو ایسی صورت میں یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن کوئی کھانا نہیں پہنچانے والا ہے اور قریب میں کھانے کے لیے وہ جانا چاہتا ہے تو جا کر جو ہے واپس آ جائے۔ ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے آدمی کا اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر جانا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف کی حالت میں بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آدمی کو چاہیے کہ اس پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر زندگی میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو ضرور جو ہے اس عظیم عبادت کو انجام دے۔ بیٹھے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، کثرت سے نمازیں پڑھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرے، اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرے۔ اعتکاف جو مکمل ہے وہ جو ہے 10 دنوں کا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں اپنے آپ کو مسجد میں محصور کر لیتے تھے۔ آپ مسجد سے بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلتے تھے۔ حالت اعتکاف میں اگر کوئی آدمی اس سے ملنے کے لیے آئے تو اس سے بات چیت کر سکتا ہے، لیکن دنیاوی باتوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہ رکھے، مختصر طور پر بات کر کے اسے رخصت کر دے۔ حالت اعتکاف میں خرید و فروخت، دوسری ساری چیزوں سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ تدفین کے لیے بھی نہیں جا سکتا، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ مسجد میں اپنے آپ کو آدمی محصور رکھے، اسی کا نام جو ہے اعتکاف ہے۔ عید کا چاند نظر آنے کے بعد وہ آدمی اعتکاف سے، اپنے معتکف سے یعنی اعتکاف کی جگہ سے جو ہے نکل سکتا ہے، تو یہ مکمل اعتکاف ہے۔ لیکن اگر آدمی 10 دن نہیں کر سکتا، 2 دن، 3 دن یا 1 دن اور 1 رات کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ سب سے کم اعتکاف 1 دن یا 1 رات کا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آدمی کو موقع ملے تو اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، رمضان المبارک کی سب سے عظیم چیزوں میں سے ایک عظیم چیز لیلۃ القدر ہے۔ آدمی اپنی زندگی میں اس عظیم رات کو جانے نہ دے، کوشش کرے کہ اس رات کو پائے، اور اس رات کو پانے کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ہے، اور آخری 10 دنوں میں سے بھی اس رات کا طاق راتوں میں ہونا زیادہ یقینی ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے، محنت سے عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ نے اسی کا حکم بھی دیا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ آخری ان 10 راتوں کو غنیمت سمجھے، اس میں سے اس رات کو تلاشنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں ایک ایسا وقت بھی ہے کہ آدمی اس وقت میں جو بھی دعا اللہ سے مانگے گا اللہ تبارک و تعالی ضرور اسے عطا کرے گا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اس رات کو پانے اور اس میں کثرت سے عبادت کرنے کی کوشش کرے، اور حدیث گزر چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے، لیکن اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس میں سے بیمار آدمی ہے، مسافر آدمی ہے، حالت حیض اور نفاس میں تو روزہ رکھنا حرام ہے،
لیکن یہ سارے لوگ اپنے روزے کی قضا کریں گے. جو آدمی سفر میں ہے، سفر ختم ہونے